सुनने वालों को आयशा शेख का आदाब। नविश्ता की जानिब से आज मुत्तहिदा अरब इमारात की जिन दो बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही प्यारी शख्सियात के साथ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, इनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं। इससे पहले कि मैं इन शख्सियात का आपसे तारुफ करवाऊँ या इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पर मुख्तसर सा नविश्ता के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि नविश्ता दरअसल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि जो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से न सिर्फ कई प्रोग्राम का इनेकाद करता है, बल्कि हाल ही में पटना का एक बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत मुशायरा भी मुनक्किद किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंदाज़े बयां और का मुशायरा न सिर्फ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा सुना भी जाता है। और आज हमारे दरमियान अंदाज़े बयां और के एक और एक दो नहीं और एक 11 दो ब्रांड इन्वेस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हम नविश्ता के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की इस खूबसूरत तकरीब की पहली मेहमान मोहतरमा शाज़िया किदवाई साहिबा। करीब डेढ़ दिहाई से आप मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट होने के साथ साथ आप अदब की दिलदादा भी हैं और हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही काबिल एहतराम शाज़िया किदवाई साहिबा। आदाब और बहुत शुक्रिया। और इनके साथ ही मौजूद हैं रेहान सिद्दीकी साहब। महबानी अदब के कदरदानों में सर फहरिस्त इनका शुमार होता है। अदब के लिए हर वक्त हमवतन गोश रहते हैं और आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और इसके साथ ही आप अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब और अपनी सकाफ़त के लिए जो भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो न सिर्फ काबिल तहसीन है, बल्कि नाकाबिल फरामोश भी हैं। और आपकी शख्सियत का ख़ासा ये है कि जो भी आपसे एक बार मुलाकात करता है, आपके साथ ऐसा प्यार, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम हो जाता है कि उसकी मिसाल ताहयात कायम रहती है। नविश्ता के प्लेटफॉर्म पर हम रेहान सिद्दीकी साहब का खैर मकदम करते हैं। आदाब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये तो हैं हमारी आज की दो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी शख्सियात। तो मेरा पहला सवाल है शाज़िया साहिबा से कि आप प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और अदब की लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं, और इसके साथ ही साथ आप मुस्कुराती भी रहती हैं। तो हम और हमारे नाज़रीन इस राज को जानना चाहते हैं। आयशा, अगर हाँ, लाइफ को बैलेंस तो करना होता है और उसमें अगर आपके पास पैशन है तो आप उसको और अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी काम को किस शिद्दत के साथ करें, पैशन के साथ करें, तो उसके लिए टाइम निकालना नहीं होता है, उसके लिए टाइम निकल आता है। बिल्कुल। और जहाँ तक मुस्कुराने का सवाल है, मुस्कुराते तो सभी लोग हैं। जब हम फ़ोटो खींचते हैं, बोलते हैं स्माइल प्लीज़, तो लोग स्माइल करते हैं और फ़ोटो खिंच जाती है। लेकिन जो एक इनर होती है ना, यानी कि एक तो ज़ाहिरी मुस्कुराहट होती है और एक जो आप इंटरनली खुश होते हैं, तो आपकी जो मुस्कुराहट है उसमें एक अलग ही बात है। तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या राज है? आयशा, इंटरनली खुश होने वाली बात जो तुमने कही है, हाँ, इंटरनली खुश होने के लिए जैसे कहते हैं कि अगर आप हर वक्त अपनी हर चीज़ का शुक्र अदा करते रहते हैं तो आप अंदर से खुश रहते हैं। तो अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आप खुश रहेंगे, और अगर आप ग्रेटफुल हैं तो वही खुशी आपके चेहरे पे आएगी। तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने खुश रखा है मुझे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने बात सही कही। और वाकई ज़िंदगी में कुछ पल होते हैं, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, जब उन्हें हम लोग खुशी से और मोहब्बत के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वाकई वो खुशी, जैसे आपके चेहरे पे हम ये खूबसूरत मुस्कुराहट देखते हैं, ऐसे ही सभी के चेहरों पे जो हमें चमकती दमकती नज़र आती है। और अभी चलते हैं हम लोग रेहान सिद्दीकी साहब की तरफ। तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अंदाज़े बयां और का सिलसिला है, ये कब से और कैसे शुरू हुआ, और ये आप अदब के चक्रों में कैसे पड़ गए? थैंक यू नविश्ता
کہ ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے تھا کیونکہ ہمارا تعلق لکھنؤ سے ہے اور لکھنؤ وہ زمین ہے جہاں سے اردو کی پیدائش ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے شاعر وہاں سے آئے ہیں. تو یہ تو شوق بچپن سے وہاں سے تھا. اور پھر جب یو ای آئے تو یو ای جیسے سب کو پتہ ہے کہ شعر و سخن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑی زرخیز زمین ہے یہاں کی. بہت بڑے بڑے مشاعرے یہاں پہ ہوئے ہیں اور ان کا سلسلہ سلیم جعفری اور ان سے پہلے سے شروع تھا. تو ہم لوگ بھی مشاعروں میں جاتے تھے. ہم نے سلیم جعفری محترم سلیم جعفری صاحب کے مشاعرے ہم نے اٹینڈ کیے. میرے خیال سے 5-6 مشاعرے ان کے دیکھے. اس کے بعد جب مشاعرے شروع ہوئے تو اس میں بھی مشاعروں میں ہم لوگ جاتے تھے, لیکن وہ دھیرے دھیرے ان کی جو اسٹینڈرڈ تھا اس میں کمی آتی گئی. سب دوست مل کے جاتے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ سیاسی اس میں رنگ آنے لگا. سیاسی جماعت کے نمائندے وہاں آتے تھے اور تو وہ ہم لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ مشاعرہ دیکھنے اور سننے آئے ہیں تو اس میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو ہم چند دوست تھے تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سب کو شوق ہے. حالانکہ سب جاب کرتے تھے یہاں پہ. تو ایک میٹنگ ہوئی, اس میں یہ طے ہوا کہ ہم لوگ بھی مشاعرہ کریں گے. تو یہ سلسلہ 2009 سے شروع ہوا اور پھر 2016 سے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انداز بیاں اور کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر بڑے کامیاب مشاعرے ہوئے یہاں پہ. اور تو بس یہی سلسلہ ہے انداز بیاں اور کا. اچھی بات کی آپ نے ریحان صاحب, لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک شاعری کا یا ادب کا معیار کیا ہے؟ نہیں, معیار کچھ نہیں ہے. مشاعرہ دیکھنے سننے جائیں تو مجھے صرف اچھے شعر سننے کو ملیں اور وہ اسٹیج پہ جب سے مشاعرہ آن ہو ختم ہو مشاعرہ رہے اور اس میں کوئی پولیٹیکل دخل نہ ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنا وقت نکال کر آدمی جاتا ہے, 5-6 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. تو وہاں جانے کے بعد جس چیز کو دیکھنے یا سننے گیا ہے مجھے صرف اگر وہی ملے. اور ہم لوگوں نے جب سے مشاعرہ کیا تو ہم لوگوں نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا کہ اگر 7-8 بجے مشاعرہ شروع ہوتا ہے تو ٹائم سے شروع ہو جائے اور جب مشاعرہ ختم ہو ٹائم پہ تو ان بٹوین لوگ صرف شاعری کو یاد رکھیں, باقی ان کے ذہن میں کچھ نہ ہو نہ وہاں سے کچھ لے کے جائیں. تو یہ انداز بیاں کا ہمیشہ ایک مشن رہا ہے اور میرے خیال سے لوگ پسند بھی آیا ہے ہمارا یہ کرنا. اور خاص طور سے جو شروعات میں پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ اسپیچز ہو رہی ہیں یا اس کو بہت ہی شارٹ اور مطلب بھر کر رکھتے ہیں. اگر جیسے کوئی سیگمنٹ بنانا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ کا سیگمنٹ ہے یا بینیفیشری کا ہے, تو وہ بھی ہم لوگ ایک ادب کے حوالے سے ہی اس میں بات کرتے ہیں. ہم جیسے کہا کہ سیاسی کچھ نہیں ہوتا ہے. اور نہیں, واقعی یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کیونکہ انداز بیاں اور کے جتنے بھی پروگرامس ہم لوگوں نے اٹینڈ بھی کیے اور ویسے دیکھتے بھی آئے ہیں تو بہت ہی منفرد ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آرگنائز کیے جاتے ہیں, بہت ہی نفاست کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. شکریہ. پر ایک بات ہے کہ اور جوڑنے کی بات چلے, ہم یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی انتصاری بڑی موڈیسٹی سے کہہ رہے ہیں. ہمیں کہیں کچھ پروو نہیں کرنا ہوتا ہے, نہ اس بات میں کوئی غرہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کر پا رہے ہیں. اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں, صرف اس بات کی وضاحت کی آپ سے. بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت وضاحت کی آپ نے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوشتہ کے اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھیں گے واقعی ان کے لیے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت پروگرام بنے گا. ویسے اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں, جیسے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں حسینہ معین کی, ہم لوگ بات کریں فاطمہ ثریا بجیا کی, یا بات کرتے ہیں زہرا نگاہ صاحبہ کی, تو لوگ ان کو مخصوص ایک انداز سے مخصوص نام سے پکارتے ہیں. ان کو آپا کہتے ہیں یا بجیا کہتے ہیں. لیکن ہم لوگ جب دبئی کی سرزمین پر یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ شازیہ آپی کو شازیہ آپا کہتے ہیں. تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا, کب سے شروع ہوا اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا عائشہ تم بھی بتا دو, تم بھی مجھے آپ ہی کہتی ہو. میں تو اپنے بارے میں اتنا کہوں گی کہ یعنی کہ میری جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو جب میں نے آپ کی مسکراہٹ دیکھی, اس کی تو میں فین تھی, یعنی میں آپ کی مسکراہٹ کو ٹیگ لائن کہتی ہوں, اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کی شخصیت ہے تو یعنی کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر
جو ایک چیز میرے دل سے نکلی، ایک وہ آپا کا رشتہ تھا، آپی کا. عائشہ، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں تو اگر ماں کے بعد کوئی درجہ ہوتا ہے تو آپا کا درجہ ہوتا ہے. میں اگر یہ سوچوں، میں کسی آپا کہتی ہوں، آپا یا آپی، تو وہ ہیں جو ہماری فیملی میں بڑی ہیں، جن کو ہم بے حد رسپیکٹ کرتے ہیں. باجی اور بجی کو بھی کرتے ہیں، لیکن آپا کا معیار اونچا ہوتا ہے. تو جو لوگ مجھے آپا آپی کہتے ہیں اس کو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان کی محبتوں کا. اور ہاں، ایک بات اور، آپ ہی کی شروعات تہذیب حافی نے کی تھی. پھر جگت آپ ہی بھی ہو گئی. ہاں، اس کی کیونکہ وہ ویڈیو اتنے زیادہ وائرل ہوئے کہ مطلب 25 ملین 40 ملین لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچے. اور ویڈیو کی شروعات جب ہوئی تھی کہ وہ ریحان بھائی اور شازیہ آپی، تو جو آپی کا جو ٹیگ وہاں سے لگا ہے نا پوری دنیا میں، پھر وہ آپی. لیکن تہذیب حافی سے ہمیں یاد آیا، ویسے تو انداز بیاں اور کی آپ 2 ہی برانڈ ایمبیسڈر ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تہذیب حافی انداز بیاں اور کی تیسرے برانڈ ایمبیسڈر ہیں. تو یہ کہانی کہاں تک سچ ہے، کیا ہے اس یہ کا؟ تو انہوں نے کہا ہی ہمارے پچھلے پروگرام میں کہ انداز بیاں تو ہمارے لیے گھر جیسا ہے. ہاں، تو اس کو فیملی ممبر جیسا سمجھتے ہیں. کیا کہنا ہے تمہارا؟ تہذیب، دیکھیے تہذیب جو ہمارے 2018 کے پروگرام میں آیا، تہذیب نے پڑھا، تو وہ انداز بیاں کے لیے بھی بہت اچھا تھا اور تہذیب کے لیے بھی بہت اچھا تھا. یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن تھی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ کلپس بہت زیادہ چلی، اور جتنی زیادہ چلی اس میں تہذیب حافی بھی دیکھے گئے اور انداز بیاں بھی چلا. تو یہ، اور ہم لوگوں میں ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ بہت ہے تہذیب حافی میں اور ہم لوگوں میں، اینڈ وچ از گڈ. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ ان کے شعر بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا یہ ماننا ہے کہ تہذیب حافی جس طرح کے شعر کہتے ہیں وہ بہت پاپولر ہوتے ہیں. وہ لوگ تنقید نگار اپنی باتوں میں جو بھی کہیں وہ ان کی بات ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تہذیب حافی نے جتنے بھی غزلیں ہیں، اس کی جتنی بھی شعر ہیں، اتنے زیادہ شعر کسی کے یاد نہیں ہوئے آج کے زمانے کے، جن میں شاعروں کی بات کر رہا ہوں، جتنے تہذیب کے شعر لوگوں کو یاد ہوئے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ہے ہم لوگوں کا سلسلہ، اور بڑے اچھے مراسم ہیں ہم نے. اور تہذیب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایمبیسڈر ہیں، then we are happy. کیا بات ہے، زبردست. تو یعنی کہ یہ بھی ایک خوشی کی خبر ہے تہذیب حافی کے لیے کہ انداز بیاں اور کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں. چلیں جی، تو مجھے ایک بات یاد آئی شازیہ صاحبہ، کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ انداز بیاں اور کے پیج پہ کسی نے کمنٹ کیا اور انہوں نے صرف لکھا تھا شازیہ، اور وہاں پر کسی نے نیچے لکھا نہیں یا تو آپ شازیہ صاحبہ لکھیے یا پھر شازیہ آپا. تو یہ دراصل کیا سلسلہ ہے؟ یہ وہی محبتوں کا سلسلہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے، وہی لوگوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی. تو میں ایک بار پھر سے سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مجھے اس قدر محبت کرتے ہیں اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. بالکل، یہ تو ایسا ہی ہے، کیونکہ انداز بیاں اور کے ساتھ، آپ کے ساتھ اور ریحان بھائی کے ساتھ سب کا جو رشتہ ہے محبت اور احترام کا ہے، اور وہ رشتہ ایسا جڑ چکا ہے کہ جس نے اپنی زمین میں جڑیں گاڑ لی ہیں. اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. غالب صاحب نے تو خود ہی کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا انداز بیاں سب سے منفرد ہے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ غالب بیٹھے عالم والا، اور وہاں پر جہاں پہ انہوں نے محفل جمائی ہوئی تھی رومی کے ساتھ، داغ کے ساتھ، میر کے ساتھ، تو انداز بیاں اور نے ایسی کیا غالب کی شان میں گستاخی کر دی کہ ان کو وہاں سے انداز بیاں اور کو خط لکھنا پڑا. دیکھیں، ہم انور مخصوص صاحب کو بہت سنتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے. مجھے وہ بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ بولتے رہے. تو انور مخصوص صاحب کے پاس بہت خط آتے ہیں، کبھی جون کے خط آئے، کبھی علامہ کے خط آتے ہیں ان کے پاس. تو ایک دن ہم بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ تو انداز بیاں کا پروگرام کرتے ہیں جو غالب کے شعر کا ایک مصرع ہے، تو ہم لوگوں کے پاس تو خط آنا بنتا ہے. اور اس خط کے ذریعے ایک بات ہم کرنا چاہ رہے تھے جو ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے، کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، آپ اپنی تنقید خود کرنا چاہتے ہیں اور آپ سجیشنس بھی دے سکتے ہیں. تو جو غالب کا خط آئے گا ہمارے پاس، تو اس میں جو ہم لوگوں نے کیا ہے اس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، کچھ سجیشنس بھی ہوتے ہیں.
تو وہ ایک سلسلہ تھا اور مجھے اچھا لگا کہ پریزنٹیشن میں اگر وہ ایڈ ہوگا اور اچھے سے پریزنٹ کیا جائے گا تو ایک اچھی چیز ہوگی جس میں وہ ایک ذرائع ہوگا جس سے خود ہم اپنی تنقید بھی کر سکتے ہیں. تو ایک وہی سلسلہ تھا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا, کچھ نے تنقید بھی کی, تو ظاہر سی بات ہے تنقید اور پسند جو ہے ساتھ میں چلتے ہیں. ویسے یعنی کہ جب انداز بیاں اور شروع ہوا اور جب یہ انداز بیاں اور کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھی تو آپ کو اس میں کیا دشواریاں پیش آئیں؟ یہ میرا سوال جو ہے آپ دونوں سے ہے. دشواریاں, ہاں اس میں دشواریاں تو نہیں کہہ سکتی, اس میں ذمہ داری کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جتنا آپ مقبول ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, جیسے ہمارا مشاعرہ ہوا, اب جو ہم لوگوں نے لاسٹ مشاعرہ کیا تھا, نیکسٹ مشاعرہ ہوتا ہے تو لوگ وہ توقع بہت رکھتے ہیں کہ اب پھر تو ہمیں تو مطلب اچھے سے اچھا اور اس سے اچھا کیا کر سکتے ہیں. اچھا آپ اچھا وہی کر سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. باقی تو آپ نے ناظم نے ذمہ داری سمجھی پکڑی, اس کے بعد شاعروں نے جو جس طرح سے پڑھا آپ اسی طرح سے اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو جو پریزنٹیشن کا پارٹ ہے کہ اس کو کیسے آرگنائز کر رہے ہیں, اس آرگنائز کرنے میں کتنا ڈسپلن لگ رہا ہے, تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, جو ہم لوگوں نے ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کی اور کیا ہے اس کو. نہیں, آڈینس نے بھی کبھی, جیسے اس بار والا مشاعرہ تھا اس میں کافی نئے چہرے تھے, تو کسی نے مجھے کال کیا تھا اس پروگرام کے بعد اور کہا کہ ہم لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس بار کیا نیا لے کے آئیں گے آپ لوگ, یا اس بار آپ کیا ایسا مختلف کرنے والے ہیں. اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جس طرح سے نئے شاعروں نے پڑھا وہاں پہ, بالکل. اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے جو فہرست دیکھی تھی تو یہ طے کیا تھا کہ 2 شاعروں کو سن کر اور چاہیں گے, لیکن ہال واقعی بھرا ہوا تھا. میں بھی وہاں پر موجود تھی اور واقعی وہ جو ایک کامیابی کا سلسلہ شروع سے لے کر آخر تک گیا اپنے آپ میں ایک مثال. یہ سپٹمبر 2000 بالکل 10 ستمبر کی بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ بالکل صحیح ہیں, آڈینس لانا پہلے کیا ہوتا تھا کہ دبئی کے اندر ایک مشاعرہ ہوتا تھا تو کسی کا بھی مشاعرہ ہو اور اوپر سے نیچے تک شیخ راشد اور جو فل رہتا تھا. اب تو 4 یا 5 6 مشاعرے ہوتے ہیں, پلس یوٹیوب پہ اور ریلز کے ذریعے لوگ اتنا آسانی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو وہاں تک لانا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو فارچونیٹلی انداز بیاں میں کبھی وہ نہیں ہوا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اچھے سے آرگنائز کرتے ہیں, تو ہمیشہ لوگ آتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. لوگ یہ یقین رکھتے ہیں, اسی لیے جیسے ریحان نے کہا کہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ میں نے محسوس کیا, ماشاء اللہ دونوں بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, تو آپ نے کبھی خود اپنے مشاعرے کی نظامت کیوں نہیں کی؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ہم نے یعنی جو نظامت کا بھی ایک پارٹ ہے, شاعروں کے علاوہ ہمیشہ اس کا گراف اوپر جاتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے. عائشہ تم کیا چاہتی ہو کہ مشاعرہ بھی آرگنائز کریں, نظامت بھی کریں, صدارت بھی کریں؟ تو نہیں, تم نے سوچا کہ اتنے کیپیبل ہیں, آپا تو خیر ہے ہی ہیں, لیکن ان کو جو پروفیشنل ہیں ان تک ان کو کام رہنے دیں. اور ہم لوگوں کے حساب سے ہمیشہ جب کوئی مشاعرہ ہوتا ہے تو ہم مشاعرے ضرور بات کرتے ہیں کہ اپنی نظامت کے حوالے سے ضرور بات ہوتی ہے, کہ کیونکہ ہمارے لیے نظامت ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ناظم کا. تو اس میں ہم لوگ بڑے پرٹیکولر رہتے ہیں کہ ناظم جو ہو وہ کیسا ہو. ٹرائی بھی کرتے ہیں, کبھی ٹرائی بہت اچھا ہو جاتا ہے, کبھی کچھ کم اچھا ہوتا ہے, لیکن ٹرائی کرتے رہیں گے اور کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ انڈیا میں یا پاکستان میں دیکھیں تو 3-4 ناظم گنے چنے بچے ہیں, تو ان کی نظامت بھی لوگوں کو یاد ہو گئی ہے. کیونکہ لوگ کوئی شاعرہ آتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ والی نظامت, یہ والے لفظ کہے جائیں گے, یہ والے جوک سنائے جائیں گے, یہ والے شعر سنائے جائیں گے, تو اس کو بھی تھوڑا سا بریک کرنا ہے, کچھ ڈفرینٹ طریقے سے لوگ نظامت سنیں, اس کی کوشش ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور تم تو خود ہی اس بات کی وٹنس ہو عائشہ, جس ہمارے مشاعرے میں تم نے پڑھا تھا 2019 والا, اس میں امرین حسیب انبر کا جو نظامت تھے انہوں نے اپنے آپ میں ایک تعریف رقم کی تھی. ایسا ہی ہے, تو وہ بھی ایک کہتے ہیں جو سلیکشن رہا. اور جب ریحان کو یہ تھاٹ آئی تھی کہ بھائی امرین حسیب انبر جو ہے وہ نظامت کریں, بالکل ایسا ہی. ویسے یہ ریحان صاحب ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یعنی آپ تو سوشل میڈیا کی ABCD سے بھی واقف نہیں تھے, اور پھر ابھی سلسلہ ایسا چل نکلا ہے کہ یعنی کہ سمجھ سے باہر یہ بات ہو گئی ہے کہ ہر دوسرا شخص آپ کے پاس آتا ہے, بہت بڑی بڑی شخصیات, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے چینل کو ہم لوگ سوشل میڈیا پر کیسے لے کے چلیں. آپ نے ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھما دی ہے
کہ یعنی لوگ آپ سے انداز بیاں اور سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں اور یہ سلسلہ بہت آگے چل نکلا ہے. وسیم بریلوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. دیکھیے کیا ہے کہ آپ اتنی محنت سے پروگرام کرتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ دنیا بھر میں کتنے پروگرام ایسے ہوتے رہتے ہیں، ان کی قواعد کتنی ہوتی ہے، مشاعرہ کرنے کے پہلے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کہاں سے شاعر ٹریول کر کے آتے ہیں، نئی غزلیں لکھ کے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مشاعرہ ہوا، مشاعرہ ختم ہو گیا. تو ہم ایف ایم سی جی زندگی بھر ہم نے سیلز کی جاب کی، تو یہ پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ زندگی بھر آپ نے سامان بیچا ہے، چیزیں بیچی ہیں، کہاں پہ اگر ہمارا سامان رکھا جائے تو دکھے گا زیادہ یا بکے گا زیادہ. تو وہ تھاٹ آپ کے پاس، ہم لوگوں کے پاس تو تھی، کہ ہم لوگ ہمیشہ اس فراغ میں تھے کہ جو ہم نے یہ کیا ہے آج، جو مشاعرہ ہوا ہے، یہ لوگوں تک کیسے پہنچے. کیونکہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیسے پہنچے میں بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کا سب کچھ آپ نہیں دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور سب کا سب لوگ سن نہیں سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کلائنٹیل کون ہے، سنتا کون ہے آپ کے مشاعرے. تو آپ کو ایگزیکٹلی وہ چیز پہنچانی ہے جو ان کو ٹریگر کرے اور وہ سنیں. تو ہم لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا، اور ہم لوگوں نے مشاعروں کو جیا ہے. ہم نے صرف مشاعرے کروائے نہیں ہیں، ہم نے مشاعروں کو جیا ہے، اور یہ فیکٹ ہے. اور جس کا رزلٹ جو آپ نے ابھی کمپلیمنٹ دیا ہے سوشل حوالے کے، اس میں بہت کام ہوا ہے. اس میں بہت راتوں بہت دن جو ہیں اس میں لگائے گئے ہیں. بڑے ڈسکشن ہوئے ہیں کہ یہ والا شیئر پہلے لگائیں یا وہ والا شیئر پہلے لگائیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں. آپ کتنا بھی بڑا سوشل میڈیا ہو، آپ وہ کلپ لگا دیجیے اور جیسا پڑھتے گئے ویسے ہی لگا دیجیے، اور آپ اگر اس میں کچھ سوچ کے لگائیے تب آپ دیکھیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے. بات کلک ہونے کی ہوتی ہے، اور جیسے ریحان نے کہا کہ کس سیگمنٹ تک آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور کس سیگمنٹ کا مطلب ہے کس سیگمنٹ کے دل کو وہ چھوئے گا، اور اگر وہ چھو گیا تو پھر وہ شیئر ہوگا، اور ایک بار وہ شیئر ہوا تو پاپولر ہوگا، تو پھر آگے لوگ اس کو پاپولر بناتے ہیں. اس کے آگے ہم کچھ نہیں کرتے. ہم نے ایک اچھی چیز ایک گروپ آف پیپل تک پہنچا دی ہے، وہاں سے کچھ ہوتا ہے. یہ جو پہنچانے آپ یہ جو پہنچانے کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی ہندوستان میں بھی آپ نے مشاعرے کروائے ہیں، دبئی میں بھی بہت ہی شاندار اور کامیاب آپ کے پروگرامس ہو رہے ہیں. ابھی یہ کیا سلسلہ چل نکلا ہے کہ آپ اس سلسلے کو دبئی سے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ تک لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب آپ نے کسی کے لیے کوئی چیز چھوڑنی ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیے اس میں چھوڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھیے اس میں چھوڑنے پکڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ آپ بھی شاعرہ ہیں، آپ کو بتایا، آپ نے یہ تو بہت سنا ہوگا کہ 20-25 سال سے، جب سے ہمیں یاد آ رہا ہے کہ امریکہ شاعر جو ہے پھنس جاتے ہیں، اور سب کے شاعروں کے ویزے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں گئے شاعر 2 مہینے رہ کے آئے، 2 مہینے میں انہوں نے 25 مشاعرے پڑھے، 26 مشاعرے پڑھے، 50 مشاعرے پڑھے، لیکن وہ منظر عام پہ کہیں کوئی مشاعرہ آتا نہیں آتا. بالکل. اچھا ظاہر سی بات ہے، امریکہ میں بھی لوگ کہتے ہیں مشاعرہ کرتے ہیں، وہاں پہ پڑھنے والے ہیں، وہاں کے لوگ سننے والے ہیں. ایک آدھ کلپ ہے جو راحت اندوری صاحب کی ہے، وہ بڑی مشہور ہو گئی. اچھا وہ مشہور اس لیے ہو گئی کہ وہ بہت ہی زبردست انہوں نے شعر پڑھے وہاں پہ، انہوں نے بہت دم تھا، وہ خود بخود ان کلپس نے، ویڈیوز نے ٹریول کیا ہے. ہم لوگوں کا صرف یہ مقصد ہے کہ اتنے دنوں سے وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے، اور پھر میں اس کو بہت انخساری کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ہمارے غرض نہیں ہے کہ وہاں کچھ پروو کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ہی اس میں بھی ایم یہ ہے کہ جو وہاں پڑھا جائے اور جو وہاں سنا. تو اگر الاسکا میں کوئی آدمی بیٹھا ہے اور کوئی نیوزی لینڈ میں آدمی بیٹھا ہے جو اردو سمجھتا ہے اور اس کو اردو بولتا ہے اور اس کو شعر و شاعری پسند ہے، تو وہاں سے وہاں تک کی جو امریکہ میں ہم لوگ مشاعرہ کریں ان کی گونج پہنچے، وہ لوگوں تک پہنچے. تو صرف ایک یہ قواعد ہے کہ وہاں جانے کی، کہ وہاں پہ بھی جائیں، اور یہ چونکہ ایک بہت بڑی دنیا ہے جو اس کو پسند کرتی ہے، تو وہاں پہ جو کیا جا رہا ہے، جو سنا جا رہا ہے، وہ بھی لوگوں تک پہنچے. بات بالکل صحیح ہے. عائشہ میں کیا ہے، سب کے لیے سب جگہیں ہیں، سب کے اپنے حساب کے آڈینسز ہیں. یہ تو ہے. تم انداز بیان کو پسند کرتی ہو، اس لیے انداز بیان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کچھ لوگ ہیں کسی اور مضمون کو پسند کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو جو اپنا کام کر رہا ہے وہ اپنے اس میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا ہے، جگہ اپنی بنا لیتا ہے.
दुनिया और लैंड भी तो लिमिटेड था, लेकिन कैसे हम रिक्लेम करके समंदर में भी पहुंच गए, अपने लैंड का हिस्सा भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो जगह बन जाती है, कोई किसी की जगह नहीं लेता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया वाकई आपने, ऐसा ही है, कोई किसी की जगह नहीं लेता। आपका काम, आपकी जो कोशिश होती है, आपकी जो मोहब्बत होती है, वो डेफिनेटली खुद ब खुद जगह बनाती है। तो एक बात और आप दोनों से मैं करना चाहूँगी कि ये यूएई के जितने भी मकामी शोरा हैं, अगर मैं बात करती हूँ अय्या भोजपुरी की, मैं अपनी बात करूँ या फिर मैं बात करूँ सैयद सरोज आसिफ की, तो उन्हें भी अंदाज़े बयां और ने यूएई ने ना सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी जगह दी, एक नाम दिया, बल्कि आपने किताबों की लॉन्च का भी सिलसिला शुरू किया। पिछले साल आपने अय्या भोजपुरी साहब की किताब उम्मीद नौ का रस्म इजरा किया, और इस साल सितंबर में मेरे बेटे हुज़ैफा अली की किताब जो कि अंग्रेज़ी में थी, आपने उसको लॉन्च किया। तो ये जो हिम्मत है, ये जो हौसला है, ये आप दोनों में कहाँ से आता है, जिसका कोई रिवर्ट ही नहीं है? नहीं, इसमें कोई बहुत हौसला करने की बात नहीं, तो इंसानियत की बात है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है, जहाँ पे आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो आपके साथी हैं, अगर उनमें कुछ स्पेशलिटी है और आपके पास ये मौके हैं कि आप उनको ऊपर लेके आ सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से हर आदमी को इस फरीज़े को निभाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसमें कोई बड़ा कोई काम नहीं कर रहा, या आप ऐसा सोच रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है, अदरवाइज़ ये तो दुनिया ऐसी चलती है। अय्या भोजपुरी ने जो हमारे की जो किताब लॉन्च हुई थी जी, मैं उसका एक शेर पढ़ना चाहूँगी, और वो शेर मुझे बहुत पसंद आया था कि जिस साएदार पेड़ के नीचे बसे थे हम, हमको उसी ने फूलने फलने नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत वाकई शेर भी का बड़ी मुनफरिद यही शेर कहते हैं, और ये उन्हीं का खासा है। बिल्कुल, शेर भी कमाल और शायर भी कमाल, शायर भी कमाल। और ऐसा लिखते हैं कि शेर याद हो जाता है, क्योंकि वो दिल को छूता है तो याद हो जाता है, दिल में उतर जाता है। बहुत अच्छा, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ अय्या भोजपुरी को। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके अलावा आपका ये जो आने वाला प्रोग्राम है अमेरिका में, उसके लिए और नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही मुनफरिद सी चीज़ आप लोग कर रहे हैं फिर से, यानी हर बार ही आप हैरान कर देते हैं हमें भी, सब लोगों को। यानी हमने टैलेंट हंट का चीज़ें देखी हैं जी, डांस इंडिया डांस है, या फिर इसके अलावा सारेगामापा, या फिर इंडिया के बड़े ड्रामेबाज। तो ये क्या बैठे बैठे आप दोनों को क्या चीज़ें सोचती हैं कि एक नई जो है ना फिलॉसफी आप बना लेते हैं जी। आपने टैलेंट हंट में शायरों का जो है वो एक सेगमेंट था, एक प्रोग्राम था, और उस टैलेंट हंट में ना सिर्फ आपने वहाँ पर शायरों को सिलेक्ट किया, ना सिर्फ वहाँ उनकी पजीराई की, उनको यहाँ दुबई के प्लेटफॉर्म पे भी लेकर आए। तो इसकी कोई ख़ास वजह? तो टैलेंट हंट के हवाले से आशा ये होता था कि हमें बहुत से लोग कांटेक्ट करते थे, मैसेंजर पे लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं कि हमारे मुशायरे में वो हिस्सा लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं। तो इतने लोगों को, और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि हमें दिन में कम से कम 40 से 50 मैसेजेस आते हैं, मतलब मेरे पास 40-50, रिहान के पास इतने आते हैं। तो हम इतने लोगों को किस तरह से मौका दें? तो ये जब जहन में बात आई तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब शुरुआत करते हैं, जैसे इंडियन आइडल है, अमेरिकन आइडल है, उसी तरह से एक टैलेंट हंट की शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम सबको मौका देंगे। तो हमने ऐलान किया इसका, और लोगों से कहा कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने 4 मिनट का एक वीडियो बना के हमको भेजें। और जिस तरह से वीडियोज़ में आना शुरू किया, हमारे पास 3 हफ्तों में 1000 एंट्रीज़ आईं, 1000 एंट्रीज़। और उसके जब फिर ये 1000 एंट्रीज़ को कैसे हम मैनेज करते, तो हमने उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया, और यहाँ के जो मुकामी शायर हैं वो भी उसका हिस्सा बने पैनल जजेस में, और उसमें से हमने चुने 40 फाइनलिस्ट जी। और ये 50 और 50 लोगों को हमने लखनऊ बुलाया, और ज़ाहिर है किसी न किसी वजह से कोई आया नहीं आ पाया, तो तकरीबन 40-42 लोग वहाँ पहुँच गए। और ये जान के इतना अच्छा लगा कि पूरे हिंदुस्तान से, जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक, क्या बात, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से हमने 13 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया, जिनका एक फ़ाइनल मुशायरा हुआ वहाँ पे। हमारे जजेस भी थे जनाब हसन कमाल साहब और अजहर इकबाल साहब। क्या बात है। हाँ, और फिर वो पूरे दिन का सिलसिला था वो,
اور بچے جو پارٹیسپیٹ جو کر رہے تھے وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اس کے لیے. اس میں سے ہم نے 5 ونرس کو سلیکٹ کیا اور اس میں سے امرتانشو شرما جو تھا وہ ہمارے یہاں آئے تھے اور انہوں نے دبئی میں پرفارم کیا. میری نیند نے استخارہ کیا ہے. واہ. میری نیند نے استخارہ کیا ہے, مجھے پھر نئے خواب آنے لگے ہیں. واہ واہ. شعر تو ہے ایا بھوجپوری صاحب کا, لیکن یہ آپ دونوں کیسے نئے نئے خواب دیکھتے ہیں؟ ابھی ہم نے بات کی یو ایس اے کے مشاعرے کے حوالے سے, لیکن مزید تفصیلات اور اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ دونوں سے. دیکھیے اس کا جو آئیڈیا آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ ہم لوگوں کے بہت سے رشتہ دار وہاں پہ ہیں. آپ جب ان سے بات کر, کوئی 30 سال پہلے گیا ہے, کوئی 40 سال پہلے گیا ہے. لکھنؤ کے ہمارے کچھ کزنس ہیں, کچھ ماموں ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں. وہ جب بھی ابھی بھی بات کریں تو امین آباد نخاس کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ابھی انہی گلیوں میں وہ ٹہل رہے ہیں. ان کو ایک بات کی بڑی کوفت رہتی ہے, شکایت بھی رہتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں تو ہم اردو بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ قطعی اردو کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. اور وہاں پہ جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں ینگ لوگوں کا عملہ دخل بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ینگ لوگ جاتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں تو ایک وہ ایک وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ وہاں بھی پروگرام کیا جائے. اور جب ہم لوگوں نے شاعروں کا سلیکشن کی بات کی تو اس میں بھی یہ دھیان رکھا کہ جو نئے بچوں کے, آج کے بچوں کے جو پسندیدہ شاعر ہیں, تہذیب حافظ پہلی دفعہ جا رہے ہیں. جواز شیخ جاتے تو ہیں لیکن اتنے بڑے منچ پہ نہیں گئے. وہاں پہ جاوید شیخ ہیں, عامر امیر ہیں, اکرام بسرا ہیں, امیر بجاج ہیں, شبینہ ادیب ہمیشہ وہاں پہ اور پوری دنیا میں جمع دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں. اتنی خوبصورت غزلیں ہیں ان کے پاس کہ کیا پرفارمر ہے بھائی, وہ کمال کی. اس وقت اگر دنیا میں بات کی جائے تو شاعراؤں میں تو شبینہ ادیب سے بڑا پرفارمر کوئی نہیں ہے. ان کو لوگ سننے آتے ہیں اور ایسی تہذیب آتی ہیں. چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ دونوں ہمیشہ تیار رہتے ہیں. نہیں, رہنا بھی چاہیے. آپ اندازے بیان کے ایکچولی کیا ہوتا ہے نا کہ اب یہ بات ایک آپ تک نہیں پہنچی, اندازے بیان گھروں گھروں تک ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جو اتنی توقع ہے آپ سے تو آپ اس پہ اتریں. آپ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ پروگرام اسی معیار کے پروگرام کریں جو لوگوں کے توقعات ہیں, آپ کو اس پہ اترنا پڑے گا. ہاں, تو اسی لیے ہم لوگ اس میں محنت رہتے ہیں. وہ شاعروں کا سلیکشن ہو, جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی کہ اس کو کیسے پروجیکٹ کرنا ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل, یہ تو بات بالکل آپ نے صحیح کہی. لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں پھر سے حیران کر دیتی ہے, اب وہ کیا, وہ یہ کہ شازیہ آپ کی بات اتنی خوبصورت کرتی ہیں, مسکراہٹ اتنی خوبصورت, شخصیت اتنی پرکشش, اور سونے پہ سہاگا نظم اور غزل دونوں بہت ہی خوبصورت کہتی ہیں. تو یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نوشتہ کے ساتھ آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں اور آپ اپنی کوئی غزل یا نظم پیش نہ کریں. عائشہ, ویسے تو ہم نے سنا کہ آپ کا ترنم بھی بہت خوبصورت ہے. نہیں, ترنم کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نے تو بہت ہی اچھی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں, اور آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں جو نظمیں پوسٹ کی گئی ہیں وہ 18 لاکھ 19 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہیں. اگر کوئی چیز کوئی پسند کر رہا ہے تبھی اس کو فارورڈ کرتا ہے. تو یہ تو آپا کا وہ ہے نا, اور تب یہ شوق ہی تو اس اندازے بیان کو ڈرائیو کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی, کوئی بھی سنائے آپ. تجھ سے کیا ہے پیار تو کرتے رہیں گے ہم, تجھ سے کیا ہے پیار تو کرتے رہیں گے ہم, درد جدائی لے کے بھی جیتے رہیں گے ہم. کیا بات ہے. اس آس پہ جیتے ہیں کبھی پھر ملیں گے ہم, بس ایک جھلک پانے کو زندہ رہیں گے ہم. وعدہ ہے یہی تجھ سے اگر موت بھی آئی, سانسوں کو تیرے واسطے تھامے رہیں گے ہم. تجھ سے کیا ہے پیار تو کرتے رہیں گے ہم. بہت اچھا, بہت بہت ایسے ہی ہم بھی آپ سے ایسے ہی پیار کرتے رہیں گے. ایسا ہی خوبصورت آپ کا, ہمارا اور نوشتہ کا اور سبھی ناظرین کا جڑا رہے گا. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شازیہ صاحبہ شاعری سنائیں اور ریحان صاحب یہاں پر موجود ہوں, جن کا انداز, جن کا انتخاب اپنے آپ میں ایک مثال ہے. جی,
नहीं देखिए भाई, हम सुनने की हद तक हैं, हम लिखने की जो आपा लिख लेती हैं, हाँ हमें याद हो जाते हैं शेर। और खुमार साहब हमारे भी पसंदीदा शेर, और हमें ये हमेशा एक कसक रहेगी कि कुमार साहब पहले चले गए, क्योंकि हम अगर बहुत खुश होते कि अंदाज़े बयां में हम जनाब खुमार साहब को बुला पाते, क्योंकि मुझे लगता है कि जिगर मुरादाबादी साहब के बाद अगर वो गज़ल के रसिया, गज़ल का शायर थे तो वो खुमार बाराबंकी साहब थे। क्या आसान लफ्ज़ों की शायरी थी उनकी, कि क्या शेर कहते थे कि दो परिंदे उड़े आँख नम हो गई, आज समझा हूँ मैं तुमको भूला नहीं। क्या बात है वो। और एक कि ये गज़ल बड़ी खूबसूरत गज़ल है कि एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, दो दिन की ज़िंदगी, दो पल की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए, और वो जान ही गए हैं हमें उनसे प्यार है, आँखों की मुखबरी का मज़ा हमसे पूछिए, और भूले हैं उन्हें रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। ये खुमार साहब क्या खूबसूरत गज़लें लिख के गए हैं। और एक उनका शेर बड़ा, वो उस ज़माने में कुछ इश्यूज़ थे तो उन्होंने, इंडिया में कुछ फसादात हो रहे थे तो उन्होंने एक शेर कहा था, क्या खूबसूरत शेर था कि चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है ज़माना नई रोशनी है। क्या तो ये कुछ अशार हैं जो कुमार साहब के, बहुत हैं जो याद हैं हमें, तो ये आपने कहा, मैंने आपको सुना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अशार, बहुत ही दिलचस्प आप दोनों के साथ हमारी गुफ्तगू रही। यानी खुमार साहब की शायरी के बाद और आप दोनों से गुफ्तगू के बाद ये जो खुमार है ये हम पे भी काफ़ी अरसा तारी रहेगा, इसका खुमार इतना जल्दी नहीं उतरने वाला। लेकिन जाते जाते हम इस सिलसिले को अभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। जाते जाते आपसे ये कहना चाहेंगे कोई पैगाम, कोई अच्छी बात जो आप अपनी नई नस्ल को या हमारे नाज़रीन को देना चाहें। नहीं, इसमें कोई, देखिए हम लोग ऐसे नहीं हैं कि किसी को कुछ क्या कहते हैं ज्ञान दे सके, लेकिन कोई अच्छी बात लेकिन हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे आप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, आप तमाम म्यूज़िक के प्रोग्राम में आप जाते हैं, आप दिलचस्पी लेते हैं, तो आजकल की जो शेर व शायरी के प्रोग्राम होते हैं उसमें बड़े अच्छे शेर कहते हैं, आप वहाँ भी आना शुरू कीजिए, आप उनमें भी दिलचस्पी लीजिए, आप मुशायरों के भी वीडियोस देखिए और उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो शेर होते हैं वो शेर नहीं होते हैं, वो कुछ पैगाम लेके आते हैं। तो ये जो नए लोग हैं जो उर्दू की तरफ राग़िब हैं, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो मुशायरों के वीडियोस देखें, तो उनको बहुत मदद मिलेगी। उस ज़ाविये से मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। और टैलेंट हंट के ज़रिए हमको ये भी पता चला कि यंग लोग जो हैं वो शायरी कर रहे हैं और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो 21 से 28 साल की उम्र के बीच के लोग थे। तो ये भी एक पैगाम है इन लोगों के लिए कि आप लोग लिखते रहिए और अच्छा लिखिए और आपको ज़रिए मिलेंगे आगे बढ़ने के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और हम नविश्ता की जानिब से आप दोनों के बेहद शुक्रगुजार हैं। जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि सब लोगों के लिए, नई नस्ल के लिए भी, सभी नाज़रीन के लिए भी, मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी, कि किताबों से जुड़े रहिए, अपनी ज़बान से अपना रिश्ता कायम रखिए, और मुशायरों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ शायरी नहीं होती, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़बान के साथ, अपने अदब के साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता कायम कर लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपकी ज़ात के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। एक बार फिर से हम अपने सभी नाज़रीन और अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपकी मोहब्बत और आपका साथ हमेशा नविश्ता के सभी प्रोग्रामों को ना सिर्फ कामयाब बनाता है, बल्कि हमें एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम को आपके सामने लाने की हिम्मत भी देता है। बहुत शुक्रिया,